काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर जो किताब पढ़ रहे हैं उसका नाम है कनूजुल मुअज्जज़ात और इस किताब को पढ़ते हुए ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 6 हम अब पढ़ने जा रहे हैं। आगाज़ करते हैं पहले सफ़ा नंबर 81 से, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के मुअज्जज़ात। आइए ये भी मैं पहले आपको बता देती हूँ कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के कुल इसमें 8 मुअज्जज़ात दिए गए हैं और उसके बाद अगर हमारे पास टाइम होगा तो फिर हम इमाम मोहम्मद जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के मुअज्जज़ात भी इसी नशिस्त में पढ़ लेंगे। आइए पहले हम आगाज़ करने लगे हैं इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के मुअज्जज़ात से। पहले नंबर पे लिखा है कि अबाद ऐन बी बे अलिफ दाल, अबाद बिन कसीर का बयान है कि मैंने इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से पूछा कि मोमिन का अल्लाह ताला पर क्या हक़ है, तो आपने मुँह फेर लिया। मैंने आपसे 3 दफ़ा यही सवाल किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन का अल्लाह ताला पर हक़ ये है कि अगर उस खजूर से कहे कि आ जाओ तो आ जाए। इबाद ने कहा कि मैंने देखा कि वो खजूर जो वहाँ मौजूद थी उसने आने के लिए हरकत शुरू कर दी, तो हज़रत ने इशारा करके फरमाया कि ठहर जा, तकलीफ़ ना कर। ये था पहला मुअज्जा। दूसरे नंबर पे लिखा है कि अबू बसीर से मरवी है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौजूद था। उस ज़माने में अभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का इंतकाल नहीं हुआ था। दवानीकी और दाऊद बिन सुलेमान मस्जिद में आए। मलिक अभी औलाद अब्बास की तरफ मुंतकिल नहीं हुआ था। मुल्क है ये, मुल्क अभी औलाद अब्बास की तरफ मुंतकिल नहीं हुआ था। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में दाऊद बैठ गया। हज़रत ने दाऊद से फरमाया कि दवानीकी को आने में क्या चीज़ माने है। अर्ज़ की कि उसमें गंवारपन मौजूद है। फरमाया दिन नहीं गुजरेंगे हत्ता कि दवानीकी लोगों पर हुकूमत करेगा, लोगों की गर्दनें कुचलेगा, दुनिया के मशरिक़ और मगरिब का मालिक होगा, उसकी उम्र तवील होगी, माल के इतने ख़जाने जमा करेगा कि इससे पहले किसी के लिए जमा नहीं हुए होंगे। दाऊद उठ खड़ा हुआ और वो दवानीकी को आगाह किया और दवानीकी हज़रत अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज़ की कि मैं आपके रोब की वजह से आपकी खिदमत में नहीं बैठा, मुझे एक चीज़ के बारे में दाऊद ने आगाह किया है। फरमाया वो ज़रूर होकर रहेगी। कहा हमारी हुकूमत आप हज़रात की हुकूमत से पहले होगी। फरमाया कि हाँ। अर्ज़ की मेरे और मेरी औलाद में से कोई बादशाह होगा। फरमाया कि हाँ। कहा हमारी मुद्दत हुकूमत ज़्यादा होगी या बनु उमैया की। फरमाया तुम्हारी हुकूमत की मुद्दत तवील होगी, उस हुकूमत को तुम्हारे लड़के ठोकर लगाते फिरेंगे, हुकूमत से इस तरह खेलेंगे कि जिस तरह बच्चे गेंद से खेला करते हैं। ये वो बात है जो मेरे वालिद ने मुझे बताई थी। और जब दवानीकी बादशाह हुआ तो उसने इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के इस फरमान पर ताज्जुब का इजहार किया। अबू बसीर रज़ी अल्लाह इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के उलूम के वारिस थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने इमाम अलैहिस्सलाम ने लिखा, अच्छा अबू बसीर ने कहा कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के उलूम के वारिस थे। तो इमाम ने कहा कि हाँ तमाम अंबिया के उलूम के वारिस थे। अबू बसीर ने कहा कि आप हज़रात को इस बात की कुदरत हासिल है कि आप मुर्दों को ज़िंदा, कूड़ियों को, मबरूसों को ठीक कर दें।
تو لوگوں کو ان کے حالات اور گھر میں ذخیرہ کی ہوئی چیزوں سے آگاہ کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ایسا کر سکتے ہیں، ذرا میرے قریب آ جاؤ۔ ابو بصیر کا بیان ہے کہ میں قریب ہو گیا تو حضرت علیہ السلام نے اپنا ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا۔ میں نے تمام میدانوں، پہاڑوں، زمینوں اور آسمانوں کو دیکھ لیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ پھر حضرت نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا، میں پہلے کی طرح ہو گیا، مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جس طرح تو نے دیکھا ہے اور اس قسم کی بینائی کا ارادہ ہے تو تیرا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اگر یہ بات پسند ہے کہ پہلے کی طرح رہو تو تیرا ثواب جنت ہے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ میں نے عرض کی کہ میں پہلے کی طرح رہنا پسند کرتا ہوں، مجھے جنت زیادہ محبوب ہے۔ اور اب آئیے نمبر 4 ہم پڑھنے جا رہے ہیں معجزہ۔ یہاں لکھا ہے عاصم بن ابی حمزہ سے مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سوار ہوئے، میں اور سلیمان بن خالد آپ کے ساتھ تھے۔ ہم تھوڑی دیر چلے تھے کہ ہمیں 2 آدمی ملے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چور ہیں، ان کو پکڑ لو۔ ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ سلیمان سے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس غلام کے ساتھ اس پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاؤ، اس کے اوپر ایک کھوہ پاؤ گے، اس کے وسط میں چلے جانا اور اس میں جو کچھ ملے اسے نکال لینا، اس غلام کے حوالے کر دینا اور اپنی نگرانی میں اٹھوا کر لانا۔ 1-2 آدمیوں کا سامان چوری کیا ہوا موجود ہے۔ سلیمان چلا گیا، سامان کے 2 تھیلے نکالے، غلام کی معیت میں معیت میں انہیں اٹھایا۔ غلام اور خود امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرمایا دونوں تھیلے حاضر آدمی کے ہیں اور وہاں ایک تھیلا موجود ہے جو غیر حاضر آدمی کا ہے، وہ شخصاً قریب ظاہر ہوگا، غار کی دوسری جگہ سے دوسرا تھیلا بھی نکال لو۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام واپس تشریف لائے تو 2 تھیلوں کے مالک نے لوگوں پر اپنے تھیلوں کی چوری کا حاکم کے سامنے دعویٰ کر رکھا تھا۔ حاکم نے سزا دینے کا ارادہ کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو سزا مت دو۔ مال کے تھیلے مالک کے حوالے ہوئے، چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے۔ ایک چور نے عرض کیا کہ حق کے ساتھ میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے، خدا کا شکر ہے کہ فرزند رسول علیہ السلام کے ہاتھ پر میرا ہاتھ کٹا اور میری توبہ ہوئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ نے 20 سال پہلے تجھ سے سبقت کی اور وہ شخص 20 سال زندہ رہا پھر مر گیا۔ 3 دن کے بعد دوسرے تھیلے کا مالک امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے فرمایا کہ میں تجھے آگاہ کرتا ہوں کہ تیرے تھیلے میں کیا چیز ہے، حالانکہ اس پر تیری مہر لگی ہوئی ہے۔ اس میں 1000 دینار تیرے ہیں اور 1000 دینار دوسرے شخص کے ہیں اور اس میں فلاں کپڑے بھی موجود ہیں۔ عرض کیا کہ اگر آپ مجھے 1000 دینار کے مالک کے متعلق آگاہ فرمائیں کہ وہ کون ہے اور اس کا کیا نام ہے اور اب وہ کہاں ہے تو میں جان لوں گا کہ آپ امام ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ 1000 دینار محمد بن عبد الرحمن کے ہیں کہ جو مرد صالح، کثیر الصدقہ اور کثیر الصلاۃ ہے اور اب دروازے پر موجود ہیں اور تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس شخص نے جو نصرانی اور بربری تھا کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اور آپ علیہ السلام واجب اطاعت امام ہیں، اور وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب آئیے 5ویں نمبر پہ معجزہ جو لکھا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک جماعت نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ جماعت کا بیان ہے کہ حضرت کے در اقدس پر جب ہم پہنچے تو ہم نے خوبصورت آواز سے عبرانی پڑھنے کی آواز سنی۔ پڑھنے والا پڑھتا تھا اور روتا بھی تھا، حتیٰ کہ اس کو سن کر ہم میں سے بعض آدمی بھی رو پڑے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھے تھے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے یہ خیال کیا کہ حضرت علیہ السلام کے پاس کوئی شخص اہل کتاب موجود ہے۔ جب آواز ختم ہوئی تو ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے آپ علیہ السلام کے پاس کسی شخص کو نہ دیکھا۔ پھر لکھا ہے کہ اے فرزند رسول علیہ السلام، ہم نے تو دردناک لہجے میں عبرانی زبان کو پڑھتے ہوئے سنا ہے، اور ساتھ یہ لکھا ہے کہ میں نے تو فرمایا کہ میں نے الیاس نبی علیہ السلام کی مناجات کو پڑھا جس نے مجھے رلا دیا۔ اب 6 نمبر پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں معجزہ۔ لکھا ہے کہ عیسیٰ بن عبد الرحمن اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن اکاشا، عین سے ہے، عین کاف الف شین ہے، اکاشا محض اسدی
इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम भी आपके पास खड़े थे। मैंने इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि किन वजूह की बिना पर आप अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की शादी नहीं करते, हालांकि आप बालिग हो चुके हैं और हज़रत अलैहिस्सलाम के सामने मोहरशुदा थैली मौजूद थी। फिर लिखा है कि फरमाया कि अनकरीब एक बरीर का ताजिर बरीर का ताजिर आएगा और दारे मैमून में उतरेगा। जिस तरह हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया वैसा ही हुआ। फिर फरमाया कि तुम्हें उस ताजिर के बारे में मुत्तला करूँ कि जिसका जिक्र हुआ है, और वो आ भी गया है। फरमाया जाओ उस थैली के बदले उससे लौंडी ख़रीद लाओ। ये ताजिर के पास गया, उसने कहा कि मैंने तमाम लौंडियाँ फ़रोख्त कर दी हैं, सिर्फ 2 बाकी रह गई हैं जो एक दूसरी से ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने कहा लाओ ज़रा देखूं तो सही। दोनों लाई गईं। मैंने कहा कि उस लौंडी की क्या कीमत है? कहा 70 दीनार। मैंने कहा खूब। ताजिर ने कहा कि मैं इसमें 1 पाई भी कम नहीं करूँगा। मैंने कहा कि मैं तो इस थैली के इवज़ में ख़रीदूँगा जो कुछ भी इसमें मौजूद है वो, और मैं ये भी नहीं जानता कि इसमें कितने दीनार हैं। सौदागर के पास एक शख्स सफ़ेद रीश और सफ़ेद सर मौजूद था। उसने कहा कि थैली की मोहर तोड़ दो और रकम तो गिनो। सौदागर ने कहा कि थैली की मोहर तोड़ो, अगर 70 दीनार से 1 पाई भी कम निकली तो मैं इस लौंडी को हरगिज़ नहीं दूंगा। बुजुर्ग ने कहा कि मैं गिनकर पूरे कर दूंगा। मैंने थैली की मोहर को तोड़ दिया। उसमें 70 दीनार मौजूद थे। मैंने 70 दीनार देकर लौंडी को ले लिया। उसे इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाया। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम आपके पास खड़े थे। हज़रत अलैहिस्सलाम ने लौंडी से दरियाफ़त फरमाया तुम्हारा क्या नाम है? अर्ज़ किया कि हमीदा। फरमाया कि दुनिया में हमीदा और आखिरत में महमूदा हो। फिर फरमाया कि मुझे आगाह करो कि तुम बाकरा हो या स्वाद ये बे है। अर्ज़ किया कि मैं बाकरा हूँ। फरमाया सौदागरों के हाथ जो चीज़ आती है वो ख़राब हो जाती है। अर्ज़ किया कि सौदागर आता था और मेरे करीब बैठता था, मगर अल्लाह ताला ने उस पर एक सफ़ेद सर और सफ़ेद रीश शख्स को मुसल्लत कर रखा था कि जो लगातार उसको थप्पड़ मारता था हत्ता कि मेरे पास से चला जाता था और मुझसे कोई चीज़ नहीं पाता था। सौदागर ने कई मरतबा ऐसा करना चाहा, मगर उस बुज़ुर्ग ने हर मरतबा उसके साथ यही सलूक किया। फरमाया कि ए जाफ़र अलैहिस्सलाम इसको अपने लिए ले लो, इस नेक खातून के बतन से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पैदा होंगे। आइए अब 7वें नंबर पे लिखा है कि अबू बसीर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि मेरे वालिद एक मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे। ज़मीन की तरफ सर नीचे फरमा लिया, उसी हालत में रहे जितना कि अल्लाह ताला ने चाहा। फिर सर उठाकर फरमाया कि ए कौम, उस वक्त तुम्हारी क्या हालत होगी जब एक शख्स 4000 आदमी लेकर तुम्हारे शहर में दाखिल होकर 3 रोज़ तुम्हें तलवार से कत्ल करता रहेगा। तुम ये मुसीबत उठाओगे और इस मुसीबत को दूर करने की कुदरत नहीं रखोगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो ज़रूर होकर रहेगा। अहले मदीना ने हज़रत के कलाम पर कोई तवज्जो न दी, कहने लगे कि ये कभी नहीं होगा। बहुत थोड़े आदमियों ने मदीने से कूच किया, वो भी बनु हाशिम थे, क्योंकि ये हज़रत अलैहिस्सलाम की बात को हक़ जानते थे। जब इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम अपने अयाल और बनु हाशिम के साथ मदीने से बाहर चले गए तो नाफ़े बिन अरज़क़ ने आकर मदीने में तबाही डाल दी। मुकाबले में आने वाले कत्ल किए गए और औरतों को रुस्वा किया गया। ये मुसीबत उठाकर मदीने के लोग कहने लगे कि अब हमने इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की किसी बात को सुना तो उसे हरगिज़ रद्द नहीं करेंगे। हमने हज़रत की बात को सुना और उसका आंखों से देखकर तजर्बा भी किया है, क्योंकि ये हज़रत अहले बैत नबूवत हैं और हमेशा हक़ बोलते हैं। अब सामईन हम 8वें नंबर का मौज़ा पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मेरे वालिद मोहम्मद बिन अली अलैहिस्सलाम के पास किसी शख्स को भेजा। मेरे बाप तशरीफ़ ले गए और अपने साथ मुझे ले लिया। हम चलकर मदाइन शुएब में आए और वहाँ एक अजीम शान गिरजा था। गिरजे के दरवाजे पर लोग जमा थे जिन्होंने खूबसूरत ऊन का लिबास पहन रखा था। हम उन लोगों के साथ गिरजे में आए। एक शख्स को देखा जिसके पपोटे बुढ़ापे की वजह से आंखों पर गिर चुके थे। हमारी तरफ देखकर कहा कि तुम हम में से हो या उस उम्मत मरहूमा में से हो? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उस उम्मत मरहूमा में से हूँ। कहा उनके उलमा से
हो या जुहाल में से, जाहिलों में से? फरमाया उलमा में से हूँ। तो शेख ने कहा कि मैं आपसे एक मसला दरियाफ्त करता हूँ। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो मर्जी आए पूछो। शेख ने कहा अहले जन्नत के बारे में बताओ कि जब वो जन्नत की नेमतें खाएंगे तो क्या जन्नत की नेमतें कम होंगी? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा नहीं होगा। शेख ने कहा इसकी कोई मिसाल? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तौरेत, इंजील, ज़बूर और फ़ुरक़ान से हक़ाइक़ व मारिफ़ को लिया जाता है, लेकिन उनमें फिर भी कमी नहीं होती। शेख ने कहा कि आप इस उम्मत के उलमा में से हैं। शेख ने फिर कहा कि क्या अहले जन्नत बोलो बराज के मोहताज होंगे? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं। शेख ने कहा कोई मिसाल? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बच्चा माँ के शिकम में खाता पीता रहता है लेकिन बोलो बराज नहीं करता। शेख ने कहा कि आपने सच फरमाया। फिर उसने हज़रत अलैहिस्सलाम से कई सवाल दरियाफ्त किए। मेरे बाप ने उनका जवाब दिया। शेख ने कहा फरमाइए कि वो दो कौन से शख्स हैं कि जो एक वक्त में पैदा हुए और एक ही वक्त में मर गए? एक 150 साल ज़िंदा रहा और एक सिर्फ 50 साल। ये लोग कौन थे? उनका क्या किस्सा है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अज़ीर और इज़्ज़त हैं। ऐन जे येरे और इज़्ज़त हैं। अल्लाह ताला ने अज़ीर को 20 साल नबूवत से मुकर्रम किया और फिर उसे 100 साल मौत दी और फिर उसे ज़िंदा किया और उसके बाद वो 30 साल ज़िंदा रहे और एक ही वक्त में मर गए। ये सुनकर शेख बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर मैं और मेरे वालिद खड़े हुए और गिरजे से बाहर निकल आए। एक जमात गिरजे से बाहर निकलकर हमारे पास आई कि हमारे शेख आपको बुलाते हैं। मेरे बाप ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे शेख की ज़रूरत नहीं है, अगर उसे ज़रूरत है तो वो हमारे पास आ जाए, वो उसे जाकर ले जाए और आ जाए, वो उसे जाकर ले आए। शेख वो उसे जाकर ले आए। शेख मेरे वालिद के सामने बैठ गया। शेख ने कहा आपका क्या नाम है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोहम्मद अलैहिस्सलाम। शेख ने कहा कि आप वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो नबी हैं? तो इमाम ने फरमाया कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का फर्जंद हूँ। तो शेख ने कहा कि आपकी वालिदा का क्या नाम है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा। शेख ने कहा कि आपके बाप का क्या नाम है? इमाम ने फरमाया कि अली अलैहिस्सलाम। शेख ने कहा कि एलिया इब्रानी में अली को कहते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ। शेख ने कहा कि आपके वालिद शब्तर शीन बे तेरे के फर्जंद थे या शब्बर के? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे वालिद शब्बीर के फर्जंद थे। तो शेख ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसने वो मुसलमान कलमा पढ़ के वशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब यहाँ पर लिखा है, अब हम चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं पेज 90 पर। लिखा है कि हम सफ़र तय करते हुए अब्दुल मुल्क के पास आ गए। एक रिवायत की रूह से हशाम जब हम पहुँचे तो वो तख्त से उतरकर मेरे वालिद के इस्तकबाल को आया। कहा कि मुझे एक मसला दरपेश है जिसे इस उम्मत के आलिम नहीं जानते, मुझे इस बारे में आगाह फरमाइए। जिस रोज़ इस उम्मत ने अपने मफरूज़ नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल है, हिज्जे करते हैं, मीम फे तेरे ज़्वाद और अलिफ लाम तोय अलिफ ऐन है, इमाम को कत्ल किया तो अल्लाह ताला ने उसको कौन सी इबरत दिखाई? फरमाया इबरत ये थी कि जो पत्थर भी उठाते थे उसके नीचे से ताज़ा खून जोश मारता हुआ निकलता था। अब्दुल मलिक ने मेरे बाप के सर को बोसा दिया और कहा कि आपने सच फरमाया। उस रोज़ यही हुआ था जिस रोज़ आपके बाप हुसैन अलैहिस्सलाम बिन अली अलैहिस्सलाम बिन अबी तालिब कत्ल हुए थे। मेरे बाप मरवान के दरवाजे पर एक अजीम पत्थर रखा हुआ था। उसने उसके उठाने का हुक्म दिया तो हमने उसके नीचे जोश मारता हुआ खून देखा था। नीज़ मेरे बाग में एक हौज़ है जिसके किनारे स्याह पत्थरों से बने हुए हैं और मैंने उन पत्थरों को अलग करने का हुक्म दिया उनके बजाय सफ़ेद पत्थर लगाने का हुक्म दिया। ये उस रोज़ की बात है कि जिस रोज़ हुसैन अलैहिस्सलाम कत्ल हुए तो हमने उन पत्थरों के नीचे खौलता हुआ खून देखा था। अब्दुल मलिक ने कहा कि क्या आप हमारे यहाँ क़याम फरमाएंगे या वापस तशरीफ़ लेकर जाएंगे? फरमाया मैं अपने नाना की कब्र पर वापस जाऊँगा। उसने जाने की इजाज़त दे दी। हमारे जाने से कबल हर मंजिल पर इत्तला करा दी गई कि ना हमें खाना दिया जाए और ना ही हमें उतरने दिया जाए, हत्ता कि हम लोग इसी हालत में भूख से मर जाएं जिस मंजिल पर हम वारिद
ہوتے ہمیں بھگا دیا جاتا، ہمارا زاد راہ ختم ہو گیا، ہم مدین شعیب پہنچے، اور پھر لکھا ہے کہ اس کے تمام دروازے بند کیے جا چکے تھے، میرے والد پہاڑ پر تشریف لے گئے، وہاں سے شہر دکھائی دیتا تھا، آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ جس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں یہاں ملتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں، نہیں ترجمہ نہیں لکھا ہوا لیکن آیت میں زیر زبر پیش نہیں ہے، میں صرف تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں، لکھا ہے وَعَلَيْ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ آلِهِ غَيْرُ لَا تَنْقُصُوا مکی نہیں، یہ نہیں، غلط ہو جائے گا، میں نہیں پڑھ رہی آگے، ہم اس کے آگے بس پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ پھر حضرت علیہ السلام نے آواز کو بلند کر کے فرمایا کہ خدا کی قسم ہم بقیت اللہ ہیں، ہمارے آنے اور حالات کو شیخ اور ہمارے آنے اور حالات کی شیخ کو خبر دی گئی، اسے ہمارے باپ کے پاس اٹھا کر لائے، ساتھ ہی بہت سا کھانا بھی لائے، ہماری خوب مہمانی کی، حاکم نے شیخ کے قید کے کرنے کا حکم دیا، اسے عبد المطلب کے پاس لانے کی خاطر قید کیا گیا کیونکہ اس نے عبد الملک کے حکم کی مخالفت کی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس بات سے غم لاحق ہوا اور میں رو پڑا، میرے والد نے فرمایا کہ شیخ کو عبد الملک سے کوئی خوف نہیں ہے، وہ عبد الملک کے پاس نہیں پہنچے گا، پہلی ہی منزل پر بچ جائے گا۔ ہم لوگ بڑی تکلیف سے واپس مدینہ پہنچے۔ پھر لکھا ہے کہ ہم نے اہل مدین میم دال یہ نون مدین یا مدین کے پاس ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، جس نے کہا کہ ایک خدا کی عبادت کرو، ناپ تول کم نہ کرو، اور میں تمہیں اچھائی کی دعوت دیتا ہوں، کہیں تم کو عذاب نہ گھیرے، پوری طرح سے ناپا تولا کرو، لوگوں کی چیز کم نہ کیا کرو، زمین پر فساد برپا نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی باقی چیز تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن بن جاؤ۔ تو یہاں پر ہم نے مولا امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے جو 8 معجزات تھے وہ پڑھ لیے ہیں، اور اب کیونکہ ٹائم ہے ابھی صرف 21 منٹس میں، تو آئیے اب ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے معجزات بھی پڑھ لیتے ہیں۔ پیج 92 سے آغاز کر رہے ہیں۔ پہلا معجزہ ہے، مفضل بن عمر کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ مکہ یا منی میں گزر رہا تھا کہ ہم نے ایک عورت کو دیکھا کہ جس کے سامنے ایک مردہ گائے پڑی ہوئی تھی، عورت کے ساتھ اس کی لڑکی گائے کی موت پر رو رہی تھی۔ حضرت نے عورت سے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ میرا اور میرے بچوں کا گزارا اس گائے کے ذریعے ہوتا تھا، اب یہ مر گئی ہے، میں اپنے معاملے میں حیران ہوں۔ امام علیہ السلام امام نے کہا کہ کیا اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گائے کو زندہ کر دے؟ تو عورت نے کہا کہ ایک تو میری گائے مر گئی ہے اور میں اس کی مصیبت میں گرفتار ہوں، ساتھ ہی آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر حضرت علیہ السلام نے دعا فرمائی اور گائے کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور چلا کر بلایا تو گائے فوراً صحیح حالت میں کھڑی ہو گئی۔ عورت نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم آپ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت مجمع میں داخل ہو گئے اور عورت آپ کو پہچان نہ سکی۔ پھر آگے دوسرا معجزہ لکھا ہے کہ صفوان بن یحییٰ کا بیان ہے کہ مجھ سے ابدی عین بے دال چھوٹی لکھا ہے یہاں پہ، یا عین بے زال چھوٹی ہے، وہ نقطہ جو ہے چھوٹی کے ساتھ شاید جڑا ہوا ہے، تو لکھا ہے کہ اس نے بیان کیا کہ ایک روز میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کو ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، اگر ہم حج کے لیے چلے جائیں تو امام علیہ السلام کی زیارت ہو سکے گی۔ میں نے کہا خدا کی قسم میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے میں حج ادا کر سکوں۔ کہنے لگی میرے پاس لباس اور زیور ہیں، انہیں فروخت کر دے اور حج کی تیاری کر دے۔ میں حج کے لیے روانہ ہو گیا، راستے میں میری بیوی سخت بیمار ہو گئی اور قریب المرگ ہو گئی، ہم نا امیدی کی حالت میں اسے چھوڑ کر مدینے میں داخل ہو گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا۔ حضرت نے جواب دیا، میری بیوی کے متعلق پوچھا، میں نے حالات سے آگاہ کیا، میں اس حالت میں اسے چھوڑ کر روانہ ہوا ہوں کہ میں اس کے بچنے سے مایوس ہو چکا تھا۔ تو حضرت نے تھوڑی دیر سر نیچے فرما لیا، پھر فرمایا اے ابدی تم اس کی وجہ سے غمگین ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ایسا ہی ہے۔ فرمایا کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، میں نے اس کی عافیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، لوٹ جاؤ، اسے ٹھیک پاؤ گے، وہ بیٹھی ہوئی ہوگی اور خادمہ اسے شکر کھلا رہی ہوگی۔ میں جلدی سے اس کے پاس واپس آیا اور دیکھا کہ اسے بعافیت پایا اور وہ بیٹھی ہوئی تھی، نوکرانی شکر کھلا رہی تھی۔ میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے تندرستی عطا کی ہے، مجھے اس شکر کے کھانے کا شوق ہے۔ میں نے کہا
کہ میں تیرے ہاں سے تیری زندگی سے مایوس ہو کر روانہ ہوا تھا۔ تیرے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا، میں نے تیرے بارے میں بتایا تو امام نے فرمایا کہ اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، جاؤ، وہ شکر کھا رہی ہوگی۔ غرض یہ کہ اور پھر لکھا ہے کہ عرض کرنے لگی کہ آپ میرے ہاں سے روانہ ہو گئے، میری جان پر بنی ہوئی تھی، میرے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں مرنے والی ہوں اور سامنے موت کا فرشتہ موجود ہے، میری روح قبض کرنے آیا ہے۔ یہ سن کر فرمایا کہ اے ملک الموت۔ عرض کیا کہ اے امام علیہ السلام فرمائیے۔ امام علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا؟ ملک الموت نے کہا کہ صحیح ہے۔ امام نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اسے 20 سال اور مہلت دے دو، ملک الموت جو ہے وہ بصر و چشم تعمیل کروں گا، اس نے کہا۔ اور عورت کا بیان ہے کہ وہ شخص اور ملک الموت باہر نکل گئے اور میں اسی وقت تندرست ہو گئی۔ اب تیسرا معجزہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے علی بن حمزہ کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ حج ادا کیا، ہم لوگ راستے میں ایک سوکھی کھجور کے نیچے بیٹھ گئے، حضرت علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں کو دعا کر کے ساتھ حرکت کی، میں اس بات کو سمجھ نہ سکا، پھر فرمایا کھجور اللہ تعالیٰ نے تجھ میں جو اپنے بندوں میں رزق قرار دیا ہے اس سے ہمیں کھلا۔ میں نے دیکھا کہ کھجور حضرت علیہ السلام کی طرف میں پتوں کے اور رطب کے جھک گئی، رتب کے جھک گئی، فرمایا نزدیک آ جاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ میں نے اس سے تازہ کھجوریں کھائیں جو بہت میٹھی اور بہت ہی پاکیزہ تھیں۔ ہم نے ایک اعرابی کو یہ کہتے سنا کہ آج جیسا جادو دیکھا ہے اس سے بڑا جادو اور کوئی نہیں دیکھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہم لوگ ورثۃ الانبیاء ہیں، ہم میں جادو اور کہانت نہیں ہے، کاف ہے الف نون تے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور وہ ہماری دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر تم پسند کرو تو میں تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، وہ تجھے کتے کی شکل میں مسخ کر دے گا، اپنے گھر کی راہ پائے گا۔ نہیں، یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ تجھے کتے کی شکل میں مسخ کر دے، اپنے گھر کی راہ پائے گا، گھر والوں کے پاس اس حالت میں جائے گا، ان کے آگے دم ہلاتا رہے گا۔ اعرابی نے نادانی سے کہا کہ ہاں ایسی دعا فرمائیے۔ حضرت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ اسی وقت کتے کی صورت میں تبدیل ہو گیا، گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، وہ گھر میں داخل ہوا، اپنی بیوی اور بچوں کے آگے دم ہلانے لگا۔ انہوں نے ڈنڈا اٹھا کر اسے مار بھگایا اور میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے حالات سے آگاہ کیا۔ ہم بھی اس کے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ وہ اچانک اور حضرت کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، وہ آیا اور حضرت کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے آنسو رخسار پر بہتے تھے اور مٹی میں منہ رگڑنے لگا اور بھونکتا تھا۔ یہ دیکھ کر امام کو رحم آ گیا اور اس کے حق میں دعا کی کہ پھر وہ اعرابی اپنی شکل میں آ گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اعرابی اب ایمان لاتے ہو؟ عرض کیا کہ ہزار دفعہ۔ اب آئیے ہم چوتھا معجزہ پڑھتے ہیں۔ یونس بن زبیان زویب یہ الف نون کا کہنا ہے کہ میں ایک جماعت کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا۔ میں نے عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ کیا چاروں پرندے مختلف قسم کے تھے یا ایک ہی نوعیت کے تھے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو وہی نظارہ دکھاؤں گا۔ ہم لوگوں نے کہا ضرور۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مور اڑ کر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ اے کوے، تو کوا حضرت علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ پھر فرمایا اے باز، تو باز سامنے آ گیا۔ پھر فرمایا کہ اے فاختہ سامنے آ گئی۔ اس کے بعد تمام پرندوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ انہیں ٹکڑے کیا جائے اور ان کے پر نوچ کر ان کا گوشت ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط کر دیا جائے۔ مور کا سر دے کر فرمایا کہ اے مور، میں نے دیکھا کہ مور کا گوشت اور ہڈیاں پر دوسرے پرندوں سے الگ ہو رہے ہیں۔ تمام چیزیں مور کے سر سے مل گئیں۔ حضرت علیہ السلام کے سامنے صحیح و سالم مور موجود تھا۔ پھر فرمایا اے کوے، کوا موجود تھا۔ پھر فرمایا اے باز، تو باز سامنے موجود تھا۔ پھر فرمایا اے فاختہ، تو فاختہ موجود تھی۔ اسی طرح تمام پرندے حضرت کے سامنے زندہ موجود ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اب آئیے 5ویں نمبر پہ معجزہ لکھا ہے، وہ پڑھتے ہیں کہ داؤد کثیر رقی کا بیان ہے، رے قاف چھوٹی رقی کا بیان ہے کہ ہم لوگ صحرا سے گزر رہے تھے کہ ہم نے ایک گہرا کنواں دیکھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ابو عبداللہ بلخی بے لام خے چھوٹی کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ اس کنویں سے ہمیں پانی پلا دے۔ پھر لکھا ہے کہ نام وہی ہے، نام بلخنجی یا کیا اس نزدیک ہوا، کہنے لگا کہ کنواں بہت گہرا ہے، پانی کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت علیہ السلام آگے بڑھے اور فرمایا کہ اے کنویں، اپنے رب کے سامع اور مطیع
اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو پانی اس نے تجھ میں قرار دیا ہے وہ ہمیں پلا۔ تو ہم نے دیکھا کہ کنویں سے پانی بلند ہوا، ہم نے اس سے پانی پیا، ہم ایک مقام پر وارد ہوئے، وہاں سوکھی کھجور موجود تھی، حضرت اس کے قریب گئے، فرمایا کھجور کھلا جو اللہ تعالیٰ نے تجھ میں مقرر کیا ہے۔ اس میں تازہ پھل آ گئے، پھل کھائے گئے، حضرت روانہ ہوئے، پھر کھجور میں پھل دکھائی نہ دیے۔ ایک ہرن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا جو اپنی دم ہلاتا تھا، فرمایا انشاءاللہ تعالی میں یہ کام کروں گا۔ ہرن چلا گیا۔ پھر لکھا ہے کہ ملنجی نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے۔ ہرن نے آپ سے سوال کیا تھا، فرمایا مجھ سے پناہ طلب کی تھی اور مجھے آگاہ کیا کہ مدینے کے بعض شکاریوں نے اس کی مادہ کو پکڑ لیا ہے اور اس کے 2 بچے ہیں، اور میری خدمت میں التماس کی تھی کہ میں اسے خرید کر اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کے پاس بھیج دوں۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے۔ تو حضرت قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہی بہت تعریف کے لائق ہے اور وہ اس کا اہل اور مستحق ہے، اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں پر حسد کرتے ہیں کہ جن کو خدا نے اپنے فضل سے ملک عطا کیا ہے۔ پھر لکھا ہے بریکٹ میں کہ تفصیل کے لیے تفسیر فرات اردو ملاحظہ فرمائیے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ پھر فرمایا کہ خدا کی قسم ہم لوگ محسود ہیں، میم ہے سین واو دال، اور حضرت واپس مدینے میں تشریف لے گئے، ہم آپ کے ساتھ تھے، حضرت نے ہرنی کو لے کر چھوڑ دیا۔ اور اب ہم چھٹا معجزہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ابو الفلک ہے یا قلت کیونکہ بہت جڑا ہوا لکھا ہے، ہروی امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے باپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ کی خدمت میں آپ کا ایک محب داخل ہوا اور عرض کیا کہ دروازے پر کافی لوگ موجود ہیں، میں نے بہت سے اونٹوں کو دیکھا جن پر صندوق لدے ہوئے تھے اور ایک شخص گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں سندھ ہوں، میں سندھ جو ہند میں ہے، میں سندھ جو ہند میں ہے اس کا رہنے والا ہوں اور جعفر بن محمد سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے والد کو آگاہ کیا، فرمایا ناپاک خائن کو اجازت نہ دو۔ وہ کافی دیر ٹھہرا رہا، حضرت نے اسے آنے کی اجازت نہ دی۔ یزید بن سلیمان نے اس کی سفارش کی، حضرت علیہ السلام نے آنے کی اجازت دے دی۔ ہندی داخل ہوا اور ایک حبشی اس کے آگے آگے تھا۔ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ امام کا بھلا کرے۔ نہیں، یہاں دوبارہ ہندی داخل ہوا اور ایک حبشی اس کے آگے آگے تھا۔ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ امام کا بھلا کرے، میں ایک ہندی ہوں، اپنے بادشاہ کی طرف سے مہر شدہ خط لایا ہوں، کافی دیر تک دروازے پر رکا رہا ہوں، آپ نے اجازت نہیں دی، اس میں میرا کیا گناہ ہے؟ کیا اولاد انبیاء اس طرح کیا کرتی ہے؟ حضرت علیہ السلام نے اپنا سر نیچے کر لیا اور پھر فرمایا اس کی وجہ تھوڑی دیر میں ضرور معلوم کر لو گے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار نے مجھے خط لینے اور اس کو کھولنے کا حکم دیا ہے اور اس میں یہ عبارت تحریر تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط بادشاہ کی طرف سے جعفر بن محمد صادق کی طرف ہے جو ہر رجس سے پاک ہیں۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں پر مجھے ہدایت دی ہے، میں ایک لونڈی بطور ہدیہ کے بھیج رہا ہوں، ایسی خوبصورت لونڈی میں نے کبھی نہیں دیکھی، اس سے آپ کے سوا کسی کو مباشرت کے لائق نہیں پاتا، اسے میں آپ کی خدمت میں زیورات، جواہرات اور خوشبو بھیج رہا ہوں۔ میں نے اپنے وزراء کو جمع کیا ہے، میں ان میں سے 1000 آدمیوں کو منتخب کیا ہے، میں نے جو امانت کے ادا کرنے کے اہل تھے، پھر میں نے ان 1000 میں سے 100 آدمیوں کو چنا اور پھر 100 میں سے 10 کو منتخب کیا اور 10 میں سے صرف میم یہ زے الف میزا بن زراب کو چنا ہے، اس سے زیادہ قابل اعتماد میں کسی کو نہیں جانتا اور میں اس کے ذریعے جناب کی خدمت میں لونڈی اور ہدیہ بھیج رہا ہوں۔ یہ پڑھ کر حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خائن، تو واپس چلا جا، میں ان چیزوں کو قبول نہیں کروں گا، تو نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اس نے قسم کھائی کہ میں نے خیانت نہیں کی ہے۔ فرمایا اگر تیرے بعض کپڑے اس بات کی گواہی دیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا۔ کہا کہ اس بارے میں مجھے معذور سمجھیے۔ فرمایا میں تیرے بادشاہ کو وہ لکھوں گا کہ جو کچھ تو نے کیا ہے۔ کہا اگر یہی کرنا ہے تو تحریر فرمائیے۔ وہ پوستین پہنے ہوئے تھا، اس کے اتارنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت علیہ السلام قیام فرما ہوئے 2 رکعت نماز پڑھ کر سجدہ فرمایا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ کو سجدے میں کہتے سنا کہ اللہم انی بمعاقد الازمن اثر شکا
نہیں پڑھوں گی، اس پہ کوئی زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سارے لکھا ہے کہ اس ہندی کی پوستین کو اجازت دیجیے کہ وہ صاف عربی زبان میں گفتگو کرے۔ پھر لکھا ہے کہ تیرے اولیاء جو اس مجلس میں موجود ہیں اس کی بات چیت کو سنیں تاکہ ان کے لیے تیرے اہل بیت علیہ السلام نبی کے آیات میں سے ایک آیت قرار پائے اور ان کا ایمان کے ساتھ ایمان زیادہ ہو۔ لکھا ہے پھر حضرت علیہ السلام نے سر بلند کیا اور فرمایا کہ اے پوستین، پے واو سین تے یہ نون، پوستین جو کچھ تو ہندی کے بارے میں جانتی ہے بیان کر۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بیان ہے کہ پوستین مینڈھے، میم یہ نون ڈال ہے بڑی مینڈھے کی صورت میں تبدیل ہو گئی اور عرض کیا کہ اے فرزند رسول علیہ السلام، بادشاہ نے میم این میں اور چیزوں کے میم این میں یعنی کہ ساتھ اور چیزوں کے لونڈی اس کے حوالے کی اور اس کی حفاظت کی وصیت کی۔ ہم ایک صحرا میں وارد ہوئے، بارش ہونے لگی جس نے ہماری تمام چیزیں گیلی کر دیں، بارش رک گئی۔ جو نوکر اس لونڈی کی خدمت پر مامور تھا اس کا نام بشیر تھا، اس سے کہا کہ شہر میں جا کر ہمارے لیے کھانا لاؤ، رقم اس کے حوالے کی، خادم شہر میں پہنچ گیا۔ لکھا ہے کہ میزاب نے لونڈی کو ایک خیمے سے نکال کر دوسرے خیمے میں داخل کیا۔ لونڈی کیا لکھا ہے قبے سے باہر نکلی، جب زمین پر چل رہی تھی تو اس کی پنڈلیاں ظاہر ہو رہی تھیں۔ یہ خائن اس پر بے ایمان ہو گیا اور اس نے اسے گمراہ کیا۔ وہ منہ سیاہ کرنے پر تیار ہو گئی، اس نے اس سے بدکاری کی اور یہ سن کر ہندی زمین پر گر پڑا اور عرض کرنے لگا کہ مجھے معاف فرمائیے، میں نے غلطی کی، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ مینڈھا پھر پوستین بن گیا۔ حضرت علیہ السلام نے اسے پوستین پہننے کا حکم دیا۔ جب اس نے پہنی تو اس کے حلق اور گردن میں لپٹ گئی جس سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پوستین، اسے چھوڑ دے تاکہ یہ اپنے مالک کے پاس جائے اور وہ ہم سے زیادہ بدلہ لینے کے حقدار ہیں۔ فرمایا اپنا ہدیہ لے لو اور اپنے مالک کے پاس چلے جاؤ۔ عرض کیا اللہ اللہ، اے آقا، اگر میں ہدیہ واپس لے جاؤں تو میرا مالک بگڑ جائے گا اور وہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام لاؤ، یہ لونڈی بھی تجھے دے دوں گا۔ اس نے اسلام لانے سے انکار کیا۔ حضرت علیہ السلام نے ہدیہ قبول کر لیا اور لونڈی واپس کر دی۔ وہ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ 1 ماہ کے بعد میرے والد کے پاس خط کا جواب آ گیا جس میں تحریر تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بادشاہ ہند کا خط حضرت جعفر بن محمد کی خدمت میں روانہ ہے جو امام علیہ السلام ہیں۔ اما بعد میں نے جناب کی خدمت میں لونڈی بھیجی تھی، آپ نے ان چیزوں کو تو قبول فرما لیا کہ جن کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن لونڈی کو واپس کر دیا۔ یہ بات میرے دل میں کھٹکی، میں سمجھ گیا کہ انبیاء علیہ السلام اور اولاد انبیاء میں فراست موجود ہوتی ہے۔ میں نے قاصد کو غائر نظر سے دیکھا تو خائن پایا۔ اس نے خیال کیا کہ اسے سچائی کے بغیر کوئی چیز نجات نہیں دے گی۔ اس نے اور لونڈی نے اپنے کرتوت کا اقرار کر لیا اور لونڈی نے پوستین کا واقعہ بھی سنایا۔ مجھے اس سے حیرانی ہوئی۔ میں نے لونڈی اور میزاب دونوں کی گردنیں اڑا دی ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اس خط کے پیچھے خود بھی جناب علیہ السلام کی خدمت میں نہایت تھوڑی مدت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بیان ہے کہ ہند کا بادشاہ میرے باپ کے پاس آیا اور اسلام لایا اور اچھی طرح اسلام پر کاربند رہا۔ اب آئیے نمبر 7 معجزہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حشام بن حکم سے مروی ہے کہ جبل سے ایک شخص ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے ساتھ 10,000 درہم تھے۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کے عوض میرے لیے گھر خرید دیجیے، جب میں واپس آؤں گا تو میں اس میں رہوں گا۔ وہ شخص حج کو روانہ ہو گیا، واپس آیا تو امام علیہ السلام نے اپنے گھر ٹھہرایا۔ فرمایا میں نے تیرا گھر فردوس اعلیٰ میں خریدا ہے جس کی حد اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حد دوم علی علیہ السلام ہیں اور تیسری حد حسن علیہ السلام اور چوتھی حد حسین علیہ السلام ہے، اور یہ دستاویز میں نے تحریر کی ہے۔ جب اس شخص نے اس بات کو سنا تو عرض کیا کہ میں اس بات پر راضی ہوں۔ امام علیہ السلام نے تمام درہم اولاد حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام میں تقسیم کر دیے۔ وہ شخص واپس گھر روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر ایک بیماری میں مبتلا ہوا۔ وفات کے وقت تمام گھر والوں کو جمع کیا اور انہیں قسم دی کہ امام علیہ السلام کی تحریر کردہ دستاویز اس کی قبر میں رکھ دیں۔ انہوں نے حسب وصیت ایسا ہی کیا۔ صبح کے وقت اس کی قبر پر گئے۔ دستاویز قبر کی پشت پر موجود تھی اور دستاویز پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے ولی جعفر بن محمد صادق نے
جس طرح وعدہ کیا اسی طرح پورا ہوا۔ اور اب آخری 8واں معجزہ پڑھ رہے ہیں کہ حماد بن عیسیٰ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت سے حج کرنا نصیب کرے، ایک بہترین جاگیر، عمدہ گھر، نیکوکار بیوی اور صالح اولاد عطا کرے۔ امام علیہ السلام نے اس کے حق میں فرمایا کہ اے معبود، حماد بن عیسیٰ کو 50 حج نصیب کر، عمدہ جاگیر، بہترین گھر، نیک عورت اور صالح اولاد عطا فرما۔ اس وقت امام علیہ السلام کی خدمت پہ جو حضرات موجود تھے ان میں سے ایک کا بیان ہے کہ 1 سال میں حماد بن عیسیٰ کے پاس اس کے گھر بسرا گیا، کہا میرے بارے میں تجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ کہا یہ میرا گھر ہے، بصرے میں اس سے بہتر اور کوئی گھر نہیں، میری جاگیر بہترین جاگیر ہے، میری بیوی کو جو لوگ جانتے ہیں وہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، میری اولاد کو جو جانتے ہیں وہ نیکوکار ہیں، میں نے 48 حج ادا کر دیے اور 2 حج بعد میں ادا کیے جب کہ 51 حج کے ارادے سے روانہ ہوئے اور حجفہ حجفہ میں پہنچے، احرام کا ارادہ کیا، وادی میں غسل کی خاطر پہنچا تو اسے سیلاب بہا کر لے گیا، نوکروں نے جا کر مردہ حالت میں پکڑ کر پانی سے باہر نکالا، حماد کا نام غریق حجفہ پڑا۔ اچھا، اب ہم نے یہ صفحہ نمبر 102 پہ یہ مکمل کر لی ہے اور اب اس نشست سے اجازت دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلی نشست میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے معجزات پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔